क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप अपनी मंजिल तक रसाई चाहते हैं? क्या आप अपनी इस दुनिया को और जो इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखता है उस ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं कि हज़ारों रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर जो है वो सक्सेस के नाम से कोई वर्कशॉप कराता हुआ दिखाई देगा, कोई सेमिनार करवाता हुआ आपको दिखाई देगा, कोई आपको बड़ी बड़ी जो है वो काउंसलिंग करता हुआ दिखाई देगा, कोई बड़े बड़े आपको फार्मूले बेचता हुआ, बयान करता हुआ दिखाई देगा। और उन सारी चीज़ों के पीछे वो आपको ये बयान करेंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको मैसर क्या आएगा? एक चीज़ मैसर आएगी और वो क्या है? कामयाब हो जाएंगे। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। करोड़ों अरबों हादरुत सलाम हो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिलखुसूस हमारे प्यारे नबी मोहम्मद करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। इस दुनिया के अंदर आप घूम फिर लें, लोगों से मिल लें, अलग ज़ात, अलग रंग, अलग नस्ल, यहाँ तक के अलग फ़िरके, अलग मज़ाहिब, अलग नज़रियात, अलग अक़ायद, हर किस्म के इंसान के पास आप चले जाएं और जाकर आप एक जायज़ा लेने की कोशिश करें। और वो जायज़ा इस बात का लें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप अपनी मंजिल तक रसाई चाहते हैं? क्या आप अपनी इस दुनिया को और जो इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखता है उस ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं? तो मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देख सका कि जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो। हर बंदा यकीनी तौर पर कामयाबी चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, बल्कि इंसान है कहीं ना कहीं लालच जो है वो हमारे अंदर, हमारे किरदार का एक हिस्सा है। और वो लालच जब बढ़ती है तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं कामयाब हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले भी कामयाब हो जाएं। फिर और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी कामयाब हो जाएं। और मज़ीद चाहता हूँ कि मेरे पोता पोती, मेरी नस्ल, मेरे आने वाली आल औलाद वो सारे के सारे कामयाब हो जाएं। क्योंकि नाकामी का मुंह ना मैं देखना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे राब्ते, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरी आल औलाद कोई भी नाकामी का मुंह देखे। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कामयाबी का सफ़र हो और उस सफ़र को मैं करता चला जाऊँ, उस सफ़र को करता चला जाऊँ। और आज आप देखेंगे इसी कामयाबी के सफ़र को लेकर जनाब आप देखें कि हज़ारों रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर जो है वो सक्सेस के नाम से कोई वर्कशॉप कराता हुआ दिखाई देगा, कोई सेमिनार करवाता हुआ आपको दिखाई देगा, कोई आपको बड़ी बड़ी जो है वो काउंसलिंग करता हुआ दिखाई देगा, कोई बड़े बड़े आपको फार्मूले बेचता हुआ, बयान करता हुआ दिखाई देगा। और उन सारी चीज़ों के पीछे वो आपको ये बयान करेंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको मैसर क्या आएगा? एक चीज़ मैसर आएगी और वो क्या है? कामयाब हो जाएंगे। आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, हमें जायजा लेना चाहिए सबसे पहले अपनी जात का जायजा लेने के बाद अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले अपनी जात और उसके बाद मेरे अहलो अयाल जिसको मैं अपना घर वाला समझता हूं। हमें जायजा लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि मेरे बच्चे जो मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, तकदीर पर, आसमानी किताबों पर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं। तो मेरे नज़दीक कामयाबी जो है वो क्या चीज़ है?
میرے نزدیک کامیابی کیا چیز ہے؟ آج آپ دیکھیں نا اسکولوں کا ذرا چکر لگائیں، بچے کو پہلے دن سے ہی یہ سوال پڑھانا اور پوچھنا شروع کر دیا جاتا ہے، وہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کوئی پوچھتا ہے مستقبل میں اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو، کوئی پوچھتا ہے آپ کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے مقصد کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں 99% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں اساتذہ بھی آ گئے، اس میں والدین بھی آ گئے، اس میں شاگرد بھی آ گئے، اس میں بچے بڑے سارے کے سارے آ گئے۔ ان کا جو مستقبل ہے، ان کا جو اس کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ اس چھوٹی سی دنیا سے باہر نہیں نکلتا، اس دنیا سے باہر نہیں نکلتا۔ پوچھے بننا کیا چاہتے ہو، وہ آپ کو بتائیں گے 5 سال کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے 10 سال کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے 20 سال کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے اسکول کالج کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے نوکری حاصل کر لینے کے بعد۔ آج جو کامیابی کا پیمانہ ہے، مجھے یہ بتائیں یہ وہ کامیابی کا پیمانہ ہے کہ جو ان لوگوں نے، ان قوموں نے بنایا تھا کہ جس کی مشابہت اختیار کرنا میرے نبی نے مجھ پر حرام قرار دیا تھا، یا پھر یہ کامیابی کا پیمانہ وہ ہے جو میرے رب نے بنایا تھا اور میرے نبی نے اپنایا تھا۔ فرق کرنا پڑے گا نا۔ میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے، تو میری زندگی جو ہے وہ کون سے طریقوں پر چلے گی؟ وہ طریقے وہ ہوں گے جو آج یہ دنیا کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو 10-20 سال جو ہے دنیا کے اوپر راج کر کے دنیا سے چلتے بنتے ہیں، یا پھر جنہوں نے دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، خود بھی ذلیل و رسوا ہیں، اپنی قوموں کو ضلالت کے اندر ڈبو دیا ہے۔ ان کے فارمولے چلیں گے کامیابی کے، یا پھر فارمولہ اس ذات کا چلے گا کہ جو ذات اس کائنات کو بنانے والی ہے؟ وہ کس چیز کو کامیابی قرار دیتا ہے؟ وہ کامیابی مال کو قرار نہیں دیتا، اولاد کو کامیابی قرار نہیں دیتا، اس کو تو آزمائش قرار دیتا ہے۔ بڑے گھر، بڑی وراثت کو کامیابی قرار نہیں دیتا، بڑے نام کو، بڑی شہرت کو کامیابی قرار میرا رب نہیں دیتا، بڑے خاندان کے اوپر، بڑی حسب نسب کے اوپر فخر کرنے کو میرا رب کامیابی قرار نہیں دیتا۔ لیکن جب میں آج دیکھتا ہوں بحیثیت مسلمان کہ جو ساری چیزیں میرے رب نے رد کر رکھی تھی، وہ میری ترجیحات تو وہی چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، میں اپنا محاسبہ کروں، میرے دن کا زیادہ حصہ کیا کمانے میں گزرتا ہے، کس منزل کی طرف بھاگنے دوڑنے میں گزرتا ہے، میں دیکھوں، اپنا محاسبہ کروں نا۔ جب میں محاسبہ کروں گا تو یقین کریں مجھے راستے جدا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک وہ راستہ ہے جو میرے رب کی طرف جاتا ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو مجھے اپنے رب سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ میں کون سے راستے کا مسافر ہوں؟ بہت آسانی کے ساتھ میں یہ فیصلہ کر سکوں گا۔ کامیابی چاہتے ہیں نا تو منزل کا تعین کرنا پڑے گا، منزل کا تعین کرنا پڑے گا کہ میری منزل کیا ہے، کہ جس منزل پر کھڑا ہو کر میں خود کو کامیاب تصور کروں گا، اس منزل کا تعین کرنا پڑے گا۔ آج آپ باہر نکلیں گے نا کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے تو آپ کو منزلیں دکھائی دے گی۔ ایک منزل تو دکھائی دے گی ڈالر میں کمانے لگ جاؤں، ڈالر میں کمانے لگ جاؤں۔ ایک منزل دکھائی دے گی فری لانسر بن جاؤں، ایک منزل دکھائی دے گی بیچلرز کی ڈگری حاصل کر لوں، ایک کامیابی آپ کو یہ دکھائی دے گی کہ یونیورسٹی کی بعد ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ جاب مجھے میسر آ جائے۔ ایک کامیابی آپ کو یہ دکھائی دے گی کہ جس ملک نے مجھے پیدا کیا، جس ملک نے مجھے میرے سارے کے سارے وسائل مہیا کیے، جس ملک کی خاطر میرے باپ نے، دادا نے، دادی نے، پردادوں نے، پردادیوں نے قربانیاں دی تھی، اس کو چھوڑ کر کسی غیر ملک میں جا کر جو ہے ان کی نوکری ملازمت شروع کر دوں، یہ آپ کو کامیابی آج کے دور میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ کامیابی دکھائی دیتی ہے، مجھے یقین کریں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا، جس ملک میں آج ہم موجود ہیں، جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں پاکستان میں بچا کچھ نہیں، وہ پاکستان ہے کیا بھائی؟ یہ ملک ہے کیا چیز جس میں بچا کچھ نہیں؟ اس کو تو چلانا تھا، اس کو تو بنانا تھا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ ایک زمین کا ٹکڑا دے دے، جب تو ٹکڑا دے دے گا تیرے نام پر چلائیں گے، تیرے اصولوں پر چلائیں گے، تیرے طریقوں پر چلائیں گے۔ نہیں کیا۔ یقین کریں رب کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو بھلائیاں نصیب آنی تھی وہ بھلائیاں ہمیں نصیب آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔
نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے. پاکستان حاصل کیا تھا نا. کسی کے ساتھ بیٹھ کر آج بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا پاکستان میں بچا کچھ نہیں. پہلا موقع لگے گا تو سب سے پہلے پاکستان کو چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو جاؤں گا, اسپین چلا جاؤں گا, آج کل عمان کی بڑی باتیں چل رہی ہیں وہاں چلا جاؤں گا. دبئی تو میرا خواب ہے کہ میں وہاں شفٹ ہو جاؤں. بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں, بڑا بڑا مال ہے, اس ملک کی کرنسی بہت اچھی ہے, وہاں جا کر رہنے لگ جاؤں گا. وہ ایک بار سوچ کر دیکھ لے تیرے لیے یہ ملک بنا کس لیے تھا. کرنسی کے لیے بنا تھا, ڈالر کے لیے بنا تھا, بلڈنگوں کے لیے بنا تھا, نوکری کے لیے بنا تھا, کاروبار کے لیے بنا تھا, یا لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا. ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیں غداری کرتے کس کے ساتھ ہیں. میں اپنے بزرگوں کے ساتھ غداری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں جنہوں نے گردنیں کٹوائی تھیں, بہنوں کی عزتیں لٹوائی تھیں, ماؤں کو کنویں میں دھکے مارے تھے اور اپنے بچوں کو خنجروں کے اوپر اچھلوایا تھا. ان کے ساتھ غداری کر کر میں آج کامیابی سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے لیے لٹ کر, کٹ کر, پٹ کر, ہجرت کر کے میرے بڑے آئے تھے اس کو چھوڑ دوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. افسوس ہوتا ہے, واللہ افسوس ہوتا ہے یہ والا ذہن اپنے بچوں کا دیکھ کر, اپنے نوجوانوں کا آج یہ ذہن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. او بھائی, جو ملک میرے بڑوں نے بنایا تھا, میرا باپ جو جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کو بیچ کھانے اور چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جب میرا باپ ایک وراثت چھوڑ کر جاتا ہے, ایک دکان چھوڑ کر جاتا ہے, کوشش کرتے ہیں اس کو پہلے سے زیادہ سجا لیں. کوئی زمین چھوڑ کر جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ فلیٹس وغیرہ بنا لیں, اور فلیٹس وغیرہ بنانے کے بعد اس کو پہلے سے زیادہ مہنگے داموں کے اندر جو ہے ہم بیچنا شروع کر دیں. اس کی مالیت کو, اس کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ چیزیں ترقی میں آ جائیں گی. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے میرا رویہ تو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اگر یہ مسائل کے اندر ہے اس کو چھوڑو, بھاگو. اور اگلا افسوس بتاؤ, بھاگ کر جانا بھی ہے تو کہاں جانا ہے؟ بھاگ کر جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ ان لوگوں کی آغوش میں جا کر بیٹھ کر ان کی نوکری کرنی ہے کہ جو میرے بزرگوں کے قاتل ہیں, جو میرے اسلام کے دشمن ہیں, جو میرے نبی کے دشمن تھے, جن کی مشابہت اختیار کرنا, جن کے جیسا بن کر رہنا میرے نبی نے ہم پر حرام قرار دیا ہے, ان کی آگوش میں جا کر بیٹھنے کو آج میں کامیابی سمجھتا ہوں. اور یقین جانو آج تو مجھے سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے کسی چیز کی تو مجھے اپنے نظریات اور عقائد کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے درست طریقے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے دین کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. وہ میرے سوچنے کا انداز میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا میرے سوچنے کا انداز. ایک بات یاد رکھیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں منزل بالکل کلیئر کر کے جو ہے وہ میرے سامنے ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو دین اسلام کا ماننے والا ہے, جو اپنے رب پر ایمان لے آیا ہے, اس کی منزل جنت کے علاوہ دوسری نہیں ہو سکتی. اس کی منزل اللہ کی رضا کے علاوہ دوسری نہیں ہو سکتی. اس کی منزل صرف ہوگی تو جنت ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی, اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ایک سفر کی مانند ہوں گی. سفر سے زیادہ ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں ہوگی. اور بھائی میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں اس کو برداشت کروں گا, تو اس لیے کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے. میں اس دھوپ میں جل کر لوگوں کو پانی پلاؤں گا تو اس لیے کہ مجھے بدلے میں جنت چاہیے. میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, لوگوں کے لیے خیر خائی کا کام کروں گا تو اس لیے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. لیکن آج میری منزل جو نا, میری منزل یقین جانے وہ کلیئر نہیں. ایک تو مجھے اپنی منزل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور دوسری مجھے نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس منزل سے بھٹکانے والے شیطان اپنے دشمن کی طرف. کہتے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو اپنی منزل اور اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے. اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے, اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے. ایمانداری سے بتائے نا مجھے, کیا مجھے اپنی منزل کلیئر ہے یا مجھے اپنے دشمن کے اوصاف, اس کی مہمات, اس کے طور طریقے, اس کے چال چلن, اس کے انداز, ہم پر حملے آور ہونے کے کیا مجھے پتہ ہے؟ نہیں پتہ, نہیں معلوم مجھے. اور یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے کہ میں اس کے ہتھ کنڈوں کا بہت آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہوں.
میں اس کے ہتھ کنڈوں کا بہت آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتا ہوں، اور اس کے بہت آسانی کے ساتھ جو ہتھ کنڈے چل سکتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ شکوک و شبہات ہیں۔ میرا شک میرے بھائی کی نیت کے اوپر، میرا شک میری جماعت کے اوپر، میرا شک اس ملک کے اوپر۔ او بھائی آج میں دیکھتا ہوں، یقین جانے افسوس ہوتا ہے، یہ شک بڑھتا چلا گیا اور آج شک و شبہات اسلام کے اوپر ہیں۔ لوگ مجھے احادیث کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ لعنت ایسی عقل کے اوپر کہ جو حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ وہ بھائی جو حدیث ہے میرے رب کے نبی کا فرمان ہے، وہ تو سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ آمنہ صدقنا ہے، اس کی تو اطاعت کریں گے۔ میرے رب نے کہہ دیا، میرے اللہ کے نبی نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا، یہ میرا کردار ہونا چاہیے۔ آج تو ان چیزوں کے اندر بھی مجھے شکوک و شبہات دکھائی دیتے ہیں۔ تحقیق الگ چیز ہے، شک کرنا الگ چیز ہے۔ آگے بتاتے ہیں خوفناک بات، یہ شکوک و شبہات جب بڑھتے چلے گئے، یہ شکوک و شبہات جب بڑھتے چلے گئے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جی جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے ہم اچھے مسلمان بن کیسے سکتے ہیں؟ اور پھر تحقیق کے نام پر سب سے پہلے ایک انسان اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرتا ہے، جماعت سے الگ کرنے کے بعد اس کے شکوک و شبہات احادیث کے اوپر ہوتے ہیں، احادیث پر شکوک و شبہات کے بعد وہ بندہ جہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا شک رب کی ذات پر آ جاتا ہے کہ رب بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اور بالآخر وہ یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ رب نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے دائروں سے نکل کر الحاد کا شکار آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ نہ منزل کا پتہ ہے نہ دشمن کی خبر ہے، کہاں جانا ہے نہیں پتا، جانے کے لیے ذات راہ کیا ہوگا نہیں پتا، کون سا دشمن ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے، جس سے بچنا ہے نہیں پتا، نہیں پتا ہے ساری کی ساری چیزیں۔ اور جب مجھے ساری کی ساری چیزیں نہیں پتا تو یقین جانے آج وہی حال ہمارے ساتھ ہونا ہے جو ایک مسافر کا بھٹک جانے کے بعد ہوتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، یقین جانے میری حالت بالکل ویسی ہے جیسا ایک مسافر راستے میں بھٹک جاتا ہے، ذات راہ چھن چکا ہوتا ہے، جو ذات راہ ساتھ لینا چاہیے تھا ضرورت کا وہ لیا کیوں نہیں، احتیاط کیا کوئی نہیں، راستے کی خبر کوئی نہیں تھی، راستے میں ملنے والے دشمن کا، ڈکیتوں کا، چوروں کا، حملہ آوروں کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ اور ساری چیزیں جب مجھے پتہ کوئی نہیں ہوں گی اور میں سفر پہ نکل چلوں گا تو پھر میسر کیا آئے گا؟ ضلالت، خواری، پریشانی، یہ چیزیں مجھے میسر آئیں گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں سب سے زیادہ یقین جانے اپنے اس راستے کو جسے میرے رب نے صراط مستقیم کہا ہے، جسے میں اپنے 5 وقتہ نمازوں کے اندر مانگ رہا ہوتا ہوں، اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہوتا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ اہدنا صراط المستقیم، مجھے ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف۔ جملہ ہے یا کوشش؟ جملہ ہے یا کوشش ہے؟ مذاق تو نہیں کر رہے اپنے رب کے ساتھ، مذاق تو نہیں کر رہے۔ ایک مثال سے سمجھے نا، میرا باپ بیٹھا ہو سامنے، میرا باپ بیٹھا ہو سامنے اور مجھے کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے، میں اپنے باپ کو کہوں کہ ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، وہ بولے بیٹا ٹھیک ہے محبت ہے، ایک گلاس پانی پلا دے۔ ابا جی پانی تو پیتے رہتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ابا جی کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے محبت ہے تو میری فکر کر، میرا خیال کر، پانی پلا دے۔ کہتا ابا جی محبت کو محبت کی طرح سمجھیں، میرے جذبات کی قدر کریں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ابا جی کیا کریں گے اس محبت کا؟ اس کو پانی بنا کے پئیں گے یا میرے منہ پہ واپس دے ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں 5 وقت مسجد میں آتا ہوں، اللہ کے آگے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں، اللہ کے آگے ہر رکعت میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اہدنا صراط المستقیم، اور جب باہر جاتا ہوں تو ٹھک کر کے صراط مستقیم کا راستہ جان بوجھ کر بدل کر دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور مجھے بتاؤ نا، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ میرا رب تو چاہتا ہے کہ بندے صراط مستقیم پر رہیں، کون چھوڑتا ہے اس راستے کو؟ میں چھوڑتا ہوں۔
میں چھوڑتا ہوں اس راستے کو، یقین جانے میں اس راستے کو چھوڑ رہا ہوتا ہوں لوگوں کی باتوں میں آ کے، دنیا کے چند چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے، یا پھر اپنی اصل منزل سے اپنی نظر کو ہٹا کر دنیا کی جو منزلیں ہیں، یہ جو عارضی منزلیں ہیں، ان کے پیچھے لگا کر اپنے آپ کو رسوا کر کے یہ سارے کام میں کر رہا ہوں، یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ تو محترم بھائیو، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو منزل کا تعین کر لیں، منزل جنت کے علاوہ دوسری نہیں ہو سکتی۔ میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کے پیچھے میرا نظریہ، میری سوچ، میرا عقیدہ، میری لالچ سب کچھ ایک ہوگی کہ اللہ اس کے بدلے جنت دے دینا، اللہ اس کے بدلے جنت دے دینا۔ رمضان میں بڑی کوششیں کی ہیں نا، بڑی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، بھوکے پیاسے بھی رہے، لوگوں کو بھی کھانا کھلایا، سحری افطاریاں بھی کرائیں، تحائف بھی دیے، زکوٰۃ صدقات بھی دیے، سب کچھ کیا۔ اور مجھے بتائیں نا، ایک رسم کے تحت کیا تھا کہ سارے کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں، یا پھر باقاعدہ ایک نیت تھی، کلیئر ایک میرا ذہن تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہوں، جیسے جیسے پیاس بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے رب کے ساتھ جو ہے میرا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ دیکھ لے پیاس لگ رہی ہے، تیری وجہ سے پانی نہیں پی رہا، تیری محبت کے اندر پیاسا ہوں، اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنا اور جنت دے دینا۔ مجھے بتائیں نا، یہ جیسے جیسے گرمی آج بڑھ رہی ہے تو گرمی میں میری ہائے بڑھ رہی ہے یا رب کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے؟ میرے رب دیکھ لے، گرمی کی شدت تیرے سامنے ہے، آج تیرا بندہ با جماعت نماز کے لیے راستے میں نکل رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، تیرے مسجد میں، تیرے گھر میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے بخش دینا اور جنت دے دینا۔ کیا رویہ آج میرا رویہ یقین جانے دنیا کے لیے کوشش کرتے ہوئے بڑا جذباتی، بڑا پرعزم ہے، لیکن جب بات کرتا ہوں دین کی، جب بات کرتے ہیں اللہ کے راستے کی، جب بات کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کی، جب بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے سہارا بننے کی، تو پھر مجھے پریشانی بھی آتی ہے، پھر میرے منہ سے ہائے بھی نکلتی ہے، پھر میں بڑا کمزور بھی پڑ رہا ہوتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ کام تو نہیں ہو پائے گا، مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے، گرمی دیکھ لو بیمار ہو جاؤں گا۔ پھر وہ سارے کے سارے مسائل مجھے یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کو اگر اگنور کر دوں تو اس کا بدلہ جنت ہے، جنت یقین جانے، پھر اس کا بدلہ جنت ہے، جنت کے سوا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ او بھائی، اپنی جنت کی جو طمع ہے، اپنی جنت کی جو لالچ ہے، اس کو کلیئر کر لیں، یقین جانے رب نے انشاءاللہ جنت دینی دینی، رب نے انشاءاللہ جنت دینی دینی۔ میں ایک جگہ لکھا پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو اس کے اندر ٹٹول رہا تھا، جملہ تو بڑا عام سا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اتنی وسیع و عریض جنت ہونے کے باوجود اس میں اپنا گھر نہ پا سکے، اتنی بڑی جنت ہونے کے باوجود اس میں اپنا حصہ نہ بنا سکے، اس میں اپنا پلاٹ بک نہ کرا سکے، اس میں اپنا گھر، بنگلہ، فلیٹ نہ لے سکے، اس میں اپنے حصے کا درخت نہ لگا سکے۔ اس سے زیادہ بدنصیب انسان کون ہوگا؟ آج تو مجھے لگتا ہے نا کہ یہ قرآن دازی ہوئی اور اس قرآن دازی میں میرا نام نہیں آیا، او ہو میری قسمت اچھی کوئی نہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ۔ او بھائی، یہ تو چھوٹے موٹے فائدے و نقصانات ہیں، اصل قسمت کا تو اس دن پتہ لگے گا جس دن نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا میرے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اپنی اس لالچ کو، اس طمع کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جب جنت کی طرف سفر کریں گے تو بھائی دو چیزوں کا خیال کریں گے، دو چیزوں کا۔ پہلا، وہ دشمن جو میرے راستے میں بیٹھا ہوا مجھے میسر آئے گا۔ کون ہے دشمن؟ آج میں کسی سے پوچھوں نا تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے، یقین کریں یہ جائزہ لیں، تجربہ کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، لوگوں سے ملیں، رینڈم جا کے لوگوں سے ملیں اور پوچھیں تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ دیکھتا ہوں کون کہے گا کہ شیطان ہے۔ کوئی اپنے رشتہ دار کا نام لے گا، کوئی پرانے دوست کا نام لے گا، کوئی پچھلے کاروباری پارٹنر کا نام لے گا، کوئی کسی امپلائی کا نام لے گا، کوئی ادھار لے کر بھاگ جانے والے کا نام لے گا، کوئی تہمت لگانے والے کا نام لے گا، کوئی جھوٹ اور بہتان باندھنے والے کا نام لے گا۔ وہ لوگ مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنے دشمن کا بیان کریں گے، لیکن اس دشمن کو یاد بھی نہیں ہم آج رکھتے کہ جس کو میرے رب نے میرا دشمن کہا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک سخت بات کہنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے میرے رب نے میرا دشمن کہا تھا آج میں نے اسے رب کی مخالفت میں کھڑے ہو کر اپنا دوست بنا لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان آج
میرا دشمن نہیں، میرا دوست ہے، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ آج میری دوستی یاری، آج میری بیٹھکیں، آج میرا انداز گفتگو، آج میرا سوچنے سمجھنے کا انداز وہ کون سا ہے جو میرے رب کو پسند آتا ہے یا میرے دوست شیطان کو پسند آتا ہے؟ آج میری زبان پر گالیاں، آج میرے زبان پر غیبتیں، آج میرے انداز میں دھوکے، جھوٹ، بہتان، یہ وہ کون سا انداز ہے جو میرے رب کے ساتھ دوستی والا ہے، جو میرے رب کو اپنا ولی بنانے والا ہے یا شیطان کو اپنا ساتھی بنانے والا ہے؟ رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے حق کھا جانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، پڑوسیوں کا خیال نہ کرنا، اس موسم کے اندر بھی جو ہے اپنی اپنی سوچتے رہنا، مجھے بتائیں نا یہ انداز کون سا ہے؟ یہ میرے رب کے ساتھ دوستی لگانے کا انداز ہے یا شیطان کو اپنا یار بنانے کا انداز ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پھر معذرت کر رہا ہوں کہ سخت بات کر، دکھائی دیتا ہے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، اپنے دن کی ساری کے سارے کرنے والے کام، لوگوں کو ڈیل کرنے کا انداز، لوگوں سے بات کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ رابطہ کاری کا انداز، لوگوں کو گھمانے کا انداز، لوگوں سے جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا انداز۔ وہ آج فون کرتے ہیں نا، وہ بھائی کہاں ہے؟ 2 منٹ میں آیا۔ کیا ہے؟ 2 منٹ میں آیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ جھوٹ کے حوالے سے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک وعید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے حوالے سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہوں، کہ کسی شخص میں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ وہ ایک گناہ ہے جس کے حوالے سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور وہ جھوٹ کا گناہ ہے، اور اس وقت تک پیچھا کیا کرتے تھے جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اس شخص نے جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ آج جھوٹ تو میری رمز رمز کے اندر واقف ہے۔ پیمنٹ کرتے ہوئے یقین کریں فارمیلٹی کے اوپر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک میرے بھائی ہیں، اس کا دوست ہے، وہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ شو روم کا کام کرتا ہے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو بار بار اس کے فون آ رہے تھے۔ جب وہ فون پر بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنا سچ بیانی کر رہا ہے، کتنی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب میں نے اس سے بات کی تو بات کر کے میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ یار آپ جب یہ کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، گاڑیاں بیچتے خریدتے ہو، آپ کا شو روم ہے، اللہ نے بڑا مال آپ کو دے رکھا ہے، مجھے بتائیں کیا اس کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ کیا اس کاروبار میں آپ جھوٹ بولتے ہو؟ آگے سے اس نے ایک جواب دیا تھا، اس نے کہا شہباز بھائی ہمارے کاروبار میں 99% کام جو ہے وہ جھوٹ پر چلتا ہے، ورنہ کام چلے گا کوئی نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا میرے بھائی سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ اور اس کے بعد اپنے رب کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر، تجھے جھوٹ رزق دیتی ہے یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے؟ اکثر آپ کو بروکر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہ بھائی عقیدے کہاں لے جا کے کھڑے کر دیے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال نہیں بکے گا، لوگوں کو گھمائیں گے نہیں، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کو 2 نمبری کے ساتھ بات نہیں کریں گے، لوگوں کو جھوٹا آسرا نہیں دیں گے، یہ تو کام ہی نہیں کرے گا، میرے ساتھ جڑ کے ہی نہیں رہے گا۔ او بھائی عقیدوں کا مسئلہ ہے، یقین جانے عقیدوں کا مسئلہ ہے، عقیدوں کا مسئلہ ہے، عقیدے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کام میرا جھوٹ کے ساتھ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق تو پھر میرے اپنے طریقوں کے اندر ہے، رب کی ذات کے ساتھ وابستہ کوئی نہیں۔ اپنے دشمن کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب طوفان آتا ہے نا، طوفان آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ بند ٹوٹتے ہیں، وہ پل ٹوٹتے ہیں جن میں شگاف ہوتے ہیں، چھوٹے جو پہلے سے دراڑ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلے سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور آج اس فتنے کے دور میں سب سے پہلے فتنوں کا شکار وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس رنگ کے اندر وہ ڈھل جاتا ہے، سب سے پہلے اسلام سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، سب سے پہلے ٹوٹ کر ان فتنوں کے ساتھ وہ بہہ جاتا ہے کہ جس کے دل میں، جس کے کردار میں شیطان نے پہلے سے وسوسے، پہلے سے شکوک، پہلے سے شبہات ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو یقین کرے جو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں، شیطان کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، وہ ان فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتے چلے جاتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کو بچا پاتے ہیں، نہیں بچا پاتے۔ شیطان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دل میں آپ کے بھائیوں کے حوالے سے وسوسے ڈالتے ہیں،
یا آپ کے دل میں نیکیوں کے حوالے سے وسوسے ڈالتا ہے، یا آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ صدقہ نہیں کرنا مال کم ہو جائے گا، یا آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ جماعت کے ساتھ نہیں منسلک ہونا، ان کی بات ماننی پڑتی ہے، یا آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پانی پلانے کا فائدہ کوئی نہیں، گھر میں بیٹھو اے سی چلا کے لیے نکلو اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ زیادتی کر دے، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آتی۔ یقین کریں وہ ہمارا تو کام ہے اللہ کے فضل سے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے چلتے رہیں گے، چلتے چلے جائیں گے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ سب سے بہترین جو کام ہے نا وہ نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد کوئی دوسرا کام اتنا اچھا نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، اور تم نے تو کہا ہے کہ صرف نماز پڑھ لو کام ہو جائے گا، تو نے تو میرے رب کی اتنی عظیم الشان ذات کو مفاد پرست بنا دیا۔ کیا میرے رب کی ذات اتنی مفاد پرست ہے کہ اس نے جو اپنی رعایا بنائی ہے سب کو اپنے پیچھے لگا کر رکھے اور اس کو اپنے بندوں کا خیال کوئی نہ ہو؟ او بھائی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ اسلام کے ارکان بھی پڑھیں گے، نماز کے بعد اگلا کون سا دکھائی دے گا؟ زکوٰۃ دکھائی دے گا، اس میں کیا ہوگا؟ روزہ دکھائی دے گا، اس میں کیا ہوگا؟ حج دکھائی دے گا، اس میں کیا ہوگا؟ او بھائی میرا رب تو اتنا عالی شان ہے، وہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دے گا اس کے اگلے ہی مرحلے کے اندر آپ کو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا حکم دے گا کہ تم نے میرے ساتھ رابطہ بنایا، تم نے میری خدمت کی ہے، اب اس کے بعد جاؤ اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جس کام سے شیطان مسلسل شکوک کی صورت میں، شبہات کی صورت میں، ڈرانے کی صورت میں آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اور لیکن بھائی شیطان کا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کے راستے پر چلنا کوئی نہیں۔ میرا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم سے گزرتے چلے جانا ہے اور وہاں جا کر اللہ کی جنتوں کو انشاءاللہ تعالی حاصل کرنا میری منزل ہوگی۔ لیکن ایک چیز نہیں چھوڑنی اور وہ ہے زادِ راہ۔ جب سفر پر نکلتے ہیں تو سفر کا سامان ضرور لے لیں گے، سفر پر نکلیں گے تو سفر کا سامان لیں گے۔ اور بہترین زادِ راہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا بہترین زادِ راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ بہترین زادِ راہ آپ کو تقویٰ دکھائی دے گا۔ تقویٰ سب سے بہترین زادِ راہ ہے۔ جب اس سفر پہ نکلیں گے جہاں منزل جنت ہوگی اور وہاں پر راستے کے اندر میں نے شیطان سے بچنا ہے، وہ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا، رب سے ڈریں گے، رب کی وجہ سے ان ساری معصیات سے ڈریں گے، پرہیزگاری کو اپنائیں گے اور رب کے راستے میں چلتے چلے جائیں گے۔ یقین جانیں جب یہ کام اس انداز سے ہوتے چلے جائیں گے تو پھر جنت میری ہوگی، انشاءاللہ رب کی رضا میری ہوگی، رب کا دیدار میں کر پاؤں گا، وگرنہ پھر راستے بہت جدا ہوتے چلے جائیں گے اور ان راستوں پر رب کی رضا تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آنی، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئیں گی۔ محترم بھائیوں، اس فتنوں کے دور میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب اس طرح فتنے ٹوٹ پڑے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ اس دور میں دیکھیں گے، آپ ایک جائزہ لیں، باہر تجربے کے لیے نکلیں، ایک ایکسپیریمنٹ کریں، آپ کو اس فتنے کا زیادہ شکار کون دکھائی دے گا؟ جو جتنا عقل مند ہے وہ اتنا زیادہ اس فتنوں کا شکار دکھائی دے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچتا اپنی عقل سے ہے، نہ رب کے فرمان کے ساتھ سوچتا ہے، نہ نبی کے فرمان کے ساتھ سوچتا ہے، کسی چیز کے ساتھ نہیں سوچتا۔ اس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو جو غلط لگتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو نبی کے فرمان کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو ایسی جماعت کے ساتھ جوڑ کر رکھیں جو رب کے راستے پر چلنے والی ہو، نبی کے راستے پر چلنے والی ہو، صحابہ کے کردار رکھنے والی ہو اور مسلسل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی جماعت ہو۔ اور اللہ نے آپ کو وہ جماعت دے رکھی ہے، وہ بھائی اس کے ساتھ جڑیں گے، اپنے آپ کو جماعت کی اطاعت میں دیں گے، یقین جانیں اللہ فتنوں سے بھی بچا کر رکھے گا۔ اور جماعت کے ساتھ جب ہم چلتے چلے جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میرا بھٹک
بھٹکنا، میرا راستہ چھوڑ دینا، اس کے جو سمجھنے کے آثار ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ خود کو جوڑ کر رکھیں گے، اس راستے میں جہاں پوری جماعت جائے گی انشاءاللہ میں نے بھی اللہ کی جنتوں کا مہمان ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا لے، اور اس دور کے اندر فتنوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے سارے ہتھیاروں سے، اس کی مہمات سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے دوست احباب کی، سب کی حفاظت فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمیں یقینی طور پر ایک بات لگتی ہے، اندازہ ہوتا ہے اس بات کا، اور وہ یہ کہ ایک علم یہ ہے جو ہمیں آج سکھایا جا رہا ہے، اس علم کا انکاری بالکل بھی نہیں ہوں، حاصل کرنا چاہیے، لیکن ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا۔ یقینی طور پر موازنہ نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ موازنہ بنتا ہے، لیکن آج آپ ایک چیز دیکھیں گے جو آپ کو انتشار کا، فساد کا، فتنے کا باعث دکھائی دے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ علم کے اندر علم کا پورا پہاڑ دکھائی دیں گے۔ بہت علم ہوگا، بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے والے ہوں گے، بہت زیادہ تحقیقی ذہن رکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ معلومات کا منبر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب آپ ان کے اندر حکمت کو دیکھیں گے، بصیرت کو دیکھیں گے، دانائی کو، دانشوری کو دیکھیں گے، تو وہ آپ کو بالکل صفر دکھائی دیں گی، بالکل صفر دکھائی دیں گی۔ جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھتے ہیں کہ وہ آئے تھے، کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا علم دینے کے لیے آئے تھے، لیکن کتاب کا علم دینے کے ساتھ جو ایک چیز میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں میسر آتی ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حکمت جو ہے نا، وہ ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور علم سے میسر آنے والی نہیں ہے، اور یہ حکمت ہی ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے درست کیا ہے اور میرے لیے نقصان دہ کیا ہے، میرے درست کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ان فرمان کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ کتاب کا علم میسر آ سکے۔ اور کتاب کون سی؟ وہ نہیں کہ جو کسی عام انسان نے لکھی ہو، بلکہ وہ کتاب جو میرے رب نے آسمان سے اتاری ہو، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہو۔ وہ کتاب جب اس کا علم ہم تک پہنچے گا اور انشاءاللہ اس انداز سے پہنچے گا کہ جس انداز سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کے بعد ہمیں جو چیز میسر آئے گی وہ دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے، اور وہ حکمت ہے۔ اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ زندگیاں بدلا کرتی ہیں، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے معاشرے بدلا کرتے ہیں۔ علم کے ساتھ آپ کو بہت ساری جگہوں پر فتنے اور فسادات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرا علم ٹھیک ہے، تیرا غلط ہے، تیرا علم ٹھیک نہیں، میرا ٹھیک نہیں، فلاں کا علم بالکل خراب، اس کا علم تو بالکل فتنے کا باعث۔ او بھائی، صرف علم کی بات کریں گے تو فتنے اور فساد دکھائی دیں گے، جب حکمت کی بات کریں گے تو آپ کو پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ خیر والی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش بھی کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرما، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کا، ہمیں اپنی
کتاب کا، ہمیں اپنے لوح محفوظ کا جو ہے وہ علم عطا فرما، جس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اس کے ساتھ دعا کریں گے، بہت سارے جو ہے وہ بیماروں کے لیے دعائیں آئی ہیں، ہمارے میرپور خاص کے ساتھی ہیں، ان کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں شہزاد بھائی جو ہیں، جو اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، بہت پیارے ساتھی ہیں، ان کی سسٹر بہت زیادہ علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت یابی مکمل عطا فرمائے اور ان پر خاص رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔